नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर हमारी आयत नंबर 60। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इल्लम अगर ना, यंतही यंतही नहीं से बाज आ जाएं, अल मुनाफिकूना मुनाफिक की जमा मुनाफिक वल्लजीना और वो लोग के फी क़लूबिहिम फी में खलूब कलब की जमा हम उनके जिनके दिलों में माराजुन मरज है। वल मुरजिफूना मुरजिफूना होता है कि ये रजाफ से लफ्ज है कि झूठी खबरें देना, फसाद करने वाले, र्यूमर्स जिसको कहते हैं ना, उड़ाने वाले और बुरी बुरी खबरें उड़ाने वाले। फिल मदीनाती मदीना में, ला नुग़रियन्ना का, ला अलबत्ता, नुम हम और आगे नुग़रियन्ना का कि हम जरूर पीछे लगा देंगे, का तुझको, बिहिम उनके, सुम्मा फिर, ला युजाविरून का, अच्छा जार कहते हैं पड़ोसी को, तो ना तुम्हारे पड़ोस में रह सकेंगे, फीहा इसमें, इल्ला मगर, कलीला कलील यानी कि कम। मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 60 है। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीना के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाते हैं अपने किरदार से बाज ना आएंगे, तो हम तुमको इनके पीछे लगा देंगे और फिर वहां तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। अब आप देखें कि जिनके दिल में मर्ज है यानी कि नापाक रुझानात रखते हैं, मुनाफिकीन मदीने में मुसलमानों में खौफ और हरास फैलाने के लिए बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते थे कि फला कबीला मदीना पे चढ़ाई की तैयारी कर रहा है और किसी जगह मुसलमानों के अखलाक की बरतरी को नुकसान पहुंचाने के लिए खानदान नबूवत और मुसलमान घरानों की ख्वातीन के मुतालिक नाउज बिल्ला अफसाने घर गढ़ के फैलाते थे। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि इस्लामी माशरे में ऐसे बदकिरदार लोगों को फलने फूलने नहीं दिया जाता। इस्लामी रियासत में ऐसे मुफसदीन को वार्न किया गया है, अपनी इस्लाह कर लें, अगर वो अपनी रवश ना बदलेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको सख्त सजा दी जाएगी। और एक ये तो कि जो यहाँ जो मुनाफिकों और यहूदियों का जो बताया जा रहा है कि एक तो उन्हें बदनजरी और शहवत परस्ती का रोग लगा हुआ है, दूसरा नफाक का कि वो अपने आप का शुमार मुसलमानों में करते थे। मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था मुनाफिक क्या होता है। मुनाफिक को डिफाइन करते हैं कि जो मुंह से कलमे से तो कलमे का इकरार करता है लेकिन दिल में वो उस चीज को मानता नहीं है, तो वो मुनाफिक होता है जो जहन्नम के बिल्कुल बॉटम में अल्लाह ताला उसको फेंकेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इनका काम हर वक्त जो होता था, इस्लाम को, इस्लाम की बस कोशिश में रहते थे कि इस्लाम को नाउज बिला इसको बदनाम कर दे या इसको नीस्तो नाबूद कर दे। और उनके साथी मुनाफिकों के मदीना के यहूद हैं और ये दोनों एक दूसरे के हमराज और दोनों मुसलमानों के एक जैसे दुश्मन जो मुसलमानों के हौसला पस्त करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सनसनीखेज रूमर्स उड़ाते थे। मसलन फला मुकाम पे मुसलमानों ने बड़ी मार खाई और फला मुकाम पे मुसलमानों के लिए बड़ा बड़ा भारी लश्कर जमा हो रहा है, अन करीब मदीने से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उनका मोराल डाउन करते रहते थे। मुनाफिकों और यहूदे मदीना के मुसलमानों के खिलाफ ये जो मुश्तरका साजबाज और गठजोड़ की दास्तान बड़ी ही तवील है। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जब बदर में अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अजीम अता फरमाई तो आपने दो सहाबा जैद बिन हारसा और अब्दुल्ला बिन रवाह को खुशखबरी देने के लिए पहले मदीने भेज दिया। और धनी असलम मुनाफिक की खबर मशहूर कर चुके थे कि मुसलमानों को शिकस्त हो गया और नौज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। और इस अफवाह से मदीना के मुसलमान बहुत सहमे हुए थे और जैद बिन हारसा दूर से ऊंटनी पे सवार आते दिखाई दिए तो एक मुनाफिक कहने लगा, देखो जैद बिन हारसा का उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि मुसलमान शिकस्त खा चुके हैं। और फिर जब असल हालात का इल्म हुआ तो मदीना तकबीर और तहलील के नारों से गूंज उठा और यही नारे यहूद और मुनाफिकीन के कल्ब और जिगर को छलनी छलनी कर रहे। तो आप देखें कि झूठी खबर से
انارکی پھیلانے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کے جو morale ہوتے ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو قینقاع جو تھے، یہود مدینہ میں سب سے زیادہ امیر اور شرارتی قبیلہ تھا. یہ جو بنو قینقاع تھا، اس نے جنگ بدر کے فوراً بعد شرارتیں شروع کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ بد عہد قوم جلدی ہتھیار ڈالنے میں آمادہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے. ابھی کون تھا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سب سے بڑا رئیس. اس کی سفارش کی بنا پہ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی طبع کی وجہ سے یہود کی جان بخشی کر دی گئی اور صرف جلا وطنی پہ اکتفا کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں بھی عبداللہ بن ابی منافق نے عین موقع پہ جس طرح مسلمانوں کو ساتھ چھوڑا تھا، یعنی انہیں پیچھے پڑا تھا، کس طرح وہ آگے بڑھا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں جی نہیں، پھر واپس پلٹ پڑا. اور جس کو دیکھ کے پھر ایک کتنا مورال ڈاؤن ہوا تھا لوگوں کا کہ جب وہ لوگوں کو ساتھ لے کے پیچھے ہٹ گیا تھا اس غزوہ سے. تو یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چکی کا پاٹ گرا کے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسیسینیشن کی ایک انہوں نے سازش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کے اندر مدینہ کو خالی کر دیں اور جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. 10 دن بعد جو شخص بھی مدینہ میں نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ سورہ حشر میں ہے. اور جب یہود نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس 2000 مسلح آدمی ہیں جو تمہارے حفاظت میں جان دے دیں گے، لہٰذا اپنی جگہ پہ برقرار اور ڈٹ جاؤ. اس پیغام پہ قبیلے کے سردار حیہ بن اخطب کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو. اس چیلنج پہ جب مسلمانوں نے یہود کا محاصرہ کر لیا تو رئیس المنافقین خود ان کی مدد کو پہنچا اور نہ ان کے مرد، اور وہ بھی ویسی بزدل نکلے جیسے کہ یہود تھے. اور بالآخر بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا. آپ دیکھیں لسٹ، آپ دیکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کی سازشیں تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقوں کے کردار پہ بھی یہ جو ہم سورہ احزاب میں پڑھ ہی رہے ہیں. تو اس عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے جنگ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کر کے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. اب بچے کچھ سب یہودی خیبر کی طرف اکٹھے ہو رہے تھے. اب یہی جیوز ختم ہو جاتے تو آج ہمارا فلسطین محفوظ ہوتا. بہت دعا ہے اپنے فلسطین کے لیے. اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتی، دیکھی نہیں جاتی وہ ویڈیوز اور وہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے فلسطین پہ، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پہ، امت مسلمہ پہ رحم کرے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. بہرحال غزوہ بنی مستلق میں منافقوں نے مسلمانوں کو 2 طرح سے نقصان پہنچایا. ایک تو عبداللہ بن ابی نے قبائلی عصبیت کو ابھار کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگا کے مسلمانوں کے ان کے اخلاقی محاذ پہ ضرب لگائی اور بہت سی پریشانیوں سے دوچار کیا. یہ بھی ہم سورہ منافقون اور سورہ نور میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اور بہرحال اب جنگ بنو قریظہ ہے جس کے بعد مدینہ یہودیوں سے مکمل طور پہ پاک ہو گیا، اور جو یہودی غزوہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے موقع پہ جلا وطن کیے گئے تھے وہ سب خیبر کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آیت نمبر 60 میں ان کا جو گٹھ جوڑ تھا منافقین کا اور یہودیوں کا، اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. آیت نمبر 61، ملعونینا، ملعونین ملامت کیا ہوا، پھٹکارا ہوا، آئینما جہاں کہیں، سقفو پائے جائیں، اخذو پکڑے جائیں، وقتلو قتل یا مارے جائیں، تقتیلا خوب قتل کر کے. با محاورہ دیکھ لیں کہ وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے، پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. آیت نمبر 62، سنت دستور یا طریقہ اللہ کا، فی الذین، فی میں، الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلو جو گزر چکے، من قبلو پہلے، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ جد تو اور جد تو پائے گا، لسنت اللہ کی سنت کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے طریقے کو، تبدیل. با محاورہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کے
اللہ کی عادت میں تغیر اور تبدل نہ پاؤگے۔ تو آیت نمبر بیسیکلی 60 سے 63 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ منافقین اور یہودی، یہ جو بری بری خبریں جو مسلمانوں کو مورال لو کر رہے تھے، ان کو ہر طرح سے ان کو ڈاؤن کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو وارن کر دیا کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی روش بدل لیں، نہیں تو ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور آیت نمبر 61 میں بنو قریظہ کا انجام ہے، یعنی کہ بنو نذیر کا سردار حیہ بن اخطب بھی ان کے ساتھ ہی قتل ہوا تھا، جس نے بنو قریظہ کو عہد شکنی پہ مجبور کیا تھا۔ اور آیت نمبر 62 میں تھا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے خلاف شرارتیں کی اور فتنے فساد پھیلائے، انہیں اسی طرح ذلیل و خوار اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 63، یسألوکا، یسألو سوال سے ہے، یہ میں نے وہ، اور کا تجھ سے، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، الناسو لوگ، ان بارے میں، ساعت یہاں پہ کہتے ہیں مومنٹ، کہتے ہیں نا لمحہ، ساعت اردو کا لفظ ہے، سین السا عین اور تے، تو یہاں ساعت سے مراد قیامت ہے۔ کل کہہ دو، انما صرف علمہا، علم اور ہا اس کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما اور کیا، یدریکا، یدریکا خبر تجھے، لا اللہ شاید، الساعتا ساعت قیامت، تکونا ہو، قریبا قریب۔ میں تو یہ پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو سنسنی خیز باتیں پھیلاتے ہیں، سکینڈلز بناتے ہیں، تو عوام لیڈر سے بدگمان ہو جاتی ہے، قوم ترقی کا کام بھول جاتی ہے، قوم ذہنی عیاشی میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو ان منافقین کا پیچھے علاج بتایا گیا، سب کو مار دو، اور لعنت کرنا جائز تو نہیں ہے، مگر یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ملامت زدہ کیے گئے۔ تو آیت نمبر جیسے 61 جو تھی، اس میں سارٹ آف ایک بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو بد دعا پسند نہیں ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں وہ ختم ہو جاتے تھے کہ جوس اگر وہ ان کا کلا کما کر جاتے کیا جاتا، تو آج ہم امت مسلمان اور یہ یہود اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے فلسطین کے لوگ ہیں کتنے محفوظ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں، ہر چیز میں، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ اور آیت نمبر 63 میں یہ جو سوال تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کفار اور منافقین کیا کرتے تھے، پیچھے انہی کی سازشوں کا بتایا گیا، اور پھر اگلے اس 63 میں یہ لوگ سوال کرتے تھے، یہ سوال وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے۔ دراصل ان کو آخرت کے آنے کا یقین نہ تھا، وہ کہتے تھے ہم آپ کو تنگ کرتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہماری خبر لینے کے لیے قیامت آ کیوں نہیں جاتی۔ ان کا خیال تھا کہ قیامت اور آخرت کی خبر ہمیں دھمکی دینے کے لیے دی جاتی ہے، مطلب سوچتے تھے کہ ہمیں ڈرانے کے لیے بات کریں، they don't believe کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دیا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس کے متعین وقت کا بتانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا وقت معین کسی کو نہیں بتایا گیا۔ اور کافر اور منافق بار بار یہ سوال کرتے رہے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا ایک شغل بنا دیا، کب آئے گی قیامت، ہاں وہ جو تم دھمکی دے رہے تھے وہ کب آئے گی، اور مقصد صرف اور صرف پیغمبر اسلام اور دعوت اسلام کا مذاق اڑانا تھا، اور وہ اس کو ایک خالی دھمکی سمجھا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یہ پوچھتے تھے نا، منافق اور یہ پوچھتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی، اور اسی طرح صحابہ نے بھی پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کون بتائے گا، کیا آپ نے جواب دیا تھا، کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ تو یہاں پہ آیت نمبر یہ تو خیر مکس نہ کر دیجیے گا، تو صحابہ بھی جو پوچھتے تھے ان کی نیتیں اور تھی، وہ اپنی عاقبت اور آخرت سنوارنے کے لیے پوچھتے تھے، اور یہاں پہ جو 63 میں سوال کیا گیا یہ مذاق اڑانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ آیت نمبر 64، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لعن الکافرین لعنت کی کافروں پہ، وعدہ اور تیار کی، لہم ان کے لیے، سعیرا جہنم کا ایک نام ہے سعیرا،
باماورہ دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 65، خالدینا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، آبدن ہمیشہ، لا یجدونا وہ نہیں پائیں گے، ولیم ولا نصیرہ، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ مددگار۔ باماورہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔